भगवान तमाम तर सदाकत, तमाम तर इल्म और तमाम तर राहत है। इसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं, वो बरतर है, आदिल है, रहीम व करीम है। वो सबको पैदा करने वाला है, लेकिन उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वो लामहदूद और अटल है, जिसका ना कोई आगाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू दुनिया के बड़े मज़ाहिब, हिंदू धर्म की रवायत। हिंदू धर्म की कोई मुनज़्ज़म तारीख़ नहीं कि हिंदुओं को तारीख़ लिखने से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही। आम ख्याल है कि जब आर्या हिंदुस्तानी इलाक़ों पर काबज़ हुए तो उन्होंने मुकामी लोगों से मिलकर हिंदू धर्म की बुनियाद रखी। अलबत्ता इस पर तमाम मुअर्रिख़ीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। हिंदू धर्म में किसी एक इंसान या फ़िरके की तालीमात नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद मुख्तलिफ़ अक़ायद व अफ़कार पर रखी गई है। इस कसीर रंगी से हिंदू धर्म के पैरोकारों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। हिंदुओं की मुक़द्दस कुतुब में वेद, उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता ज़्यादा मशहूर हैं। एक आम ख्याल है कि ये 500 कबल मसीह से 400 कबल मसीह के दरमियान ये कुतुब मुरतब हुए। एक आम ख्याल है कि हिंदू धर्म में ज़िंदगी और ज़माने के बदलते हुए तकाज़ों और ज़रूरियात से बहुत जल्द हम आहंग हो जाने की सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि ये मज़हब आज भी अपने अंदर इतनी ही मानवीयत रखता है जितनी इसमें सदियों पहले मौजूद थी। चूँकि ये मज़हब रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात व मुशाहिदात से तरतीब दिया गया है, इसलिए इसकी कोई इब्तदा है और ना ही इंतहा। क्योंकि ये मज़हब इंसानी फ़ितरत, इसकी ज़रूरियात और इसकी वुसअत के मुख्तलिफ़ दर्जों से मुताबिकत रखता है, लिहाजा इसका मजाज साइंसी कहा जा सकता है। कर्मा, आवागौन और आत्मा हिंदू धर्म की बुनियादें हैं। इंसान जो कुछ करता है वो कर्मा है। ये क़ुव्वत इरादी रखने वाली मखलूक है। वो जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसीलिए आवागौन यानी दूसरी ज़िंदगी से निजात यानी मुक्ति पाने की राह सिर्फ़ नेक अमाल से ही मुमकिन है। आत्मा रूह है, जिसकी असल ब्रह्मा यानी खुदा की ज़ात पाक है। हिंदुओं में मुक्ति या नजात के 3 मार्ग यानी रास्ते हैं। अलिफ जनाना मार्ग यानी इल्म की राह, बे कर्म मार्ग यानी अमल की राह, जीम भक्ति मार्ग यानी इश्क की राह। अली अब्बास जलालपुरी हिंदू धर्म के इर्तका को 4 ज़मानों में तकसीम करते हैं। नंबर 1, वैदों का ज़माना। इस ज़माने में 4 वैद, बाहमन और आर्नीक तरतीब दिए गए। नंबर 2, उपनिषदों का ज़माना। इसमें इब्तदाई उपनिषद इकट्ठे किए गए, दर्शनों को मुरतब किया गया। रामायण, महाभारत और मनुशास्त्र लिखी गई। यही वो ज़माना है जब बुद्ध मत, जैन मत और शिव मत का आगाज़ हुआ। नंबर 3, सूत्रों का ज़माना। जब मजहबी अकायद और फ़लसफ़ियाना अफ़कार को सुलझे हुए अंदाज में सूत्रों की शक्ल में तरतीब दिया गया, ये वो ज़माना है। नंबर 4, पुराणों का ज़माना। 500 ईस्वी तक 18 पुराण लिखे जा चुके थे। इसमें कमोबेश 4 लाख अशार हैं। दौर हाज़िर में हिंदुओं की अक्सरियत पुराणों को ही तस्लीम करती है। हिंदू फ़लसफ़े के 6 माख़ज़ बयान किए जाते हैं। नंबर 1, श्रुति। इसमें 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं।
ہندو مت کے سنہری دور میں جو مذہبی ادب اس روایت کے زیر اثر تخلیق ہوا وہ سارے کا سارا ویدک ادب میں شامل ہے اور اسے شروتی کہا جاتا ہے۔ ویدک ادب کو شروتی یعنی الہامی قرار دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں شامل مذہبی حقائق کو کسی آدمی کی تخلیق نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں بیان کی گئی سچائیاں ابدی حقائق ہیں جو اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ قدیم رشیوں یعنی روحانی شخصیات نے اپنے اعلیٰ روحانی مقام و مرتبہ کے باعث انہیں سن لیا تھا اور پھر انہیں الفاظ کا روپ دیا تھا۔ ہر وید کے 3 حصے ہیں: منتر، براہمن اور اپنشد۔ اپنشد ویدوں کا آخری حصہ ہے۔ نمبر 2، سمرتی یعنی رٹا لگا کر یاد کیا ہوا، وہ مذہبی رسوم و رواج جن کی بنیاد ویدوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ان قوانین کا مجموعہ ہے جو فرد، گھر، سماج، رہن سہن اور رسوم و رواج کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق مذہبی رہنماؤں، سادھوؤں اور سنتوں نے ان رسوم میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں اچھے عمل کی ترغیب دینا اور برے کام سے منع کرنا ایک خاص سماجی ماحول کی طرف مائل کرتا ہے۔ نمبر 3، اتہاس یا تواریخ۔ یہ رامائن اور مہابھارت کے 2 مشہور جنگ ناموں پر مشتمل ہیں۔ ان میں ویدوں کا مذہب اور سمرتی کے قوانین عظیم لوگوں کے عظیم کارناموں کے ذریعے عام آدمی کو ذہن نشین کرائے گئے ہیں۔ کیونکہ اپنشدوں کا فلسفہ عام آدمیوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے یہ جنگ نامے عام انسانوں کی بھلائی کی خاطر لکھے گئے ہیں۔ نمبر 4، قرآن۔ یہ بھی اتہاس ہی ہے، یہ بھی تاریخ ہی ہے۔ اس میں قصے کہانیوں کے ذریعے ویدوں کا مذہب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان بادشاہوں، سادھوؤں اور سنتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں جن کی تعداد 18 ہے، لیکن زیادہ مشہور وشنو پران اور بھگوت پران ہیں۔ نمبر 5، آگم۔ یہ ہندوؤں کی معروف کتاب ہے، حالانکہ اس کی بنیاد بھی زیادہ تر ویدک افکار کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ براہ راست ویدوں سے ماخوذ نہیں ہیں، یعنی یہ پوجا پاٹ کے طریقے ہیں۔ ہندو مت کے 3 مشہور فرقے شیو، وشنو اور شکتی اپنے افکار کی بنیاد انہیں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 6، درشنا۔ اس کا مطلب روشنی یا نظر ہے۔ فلسفے کے 6 مکاتب سچائی اور حقیقت تک پہنچانے کے فلسفے ہیں، اور یہ حقیقت تک پہنچانے کے 6 الگ الگ راستے ہیں۔ ہم ویدک افکار کو ہندوؤں کے سماجی، معاشرتی، قانونی، گھریلو اور مذہبی رسوم و رواج کو ایک لڑی میں پرونے والے قوانین کہہ سکتے ہیں۔ وید ہندوستانی ادب کا قدیم ترین ماخذ ہیں۔ ایک محقق لکھتے ہیں، ویدوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک مبتدی جسے پہل سنسکرت لٹریچر سے متعارف کرایا جائے، یہ دیکھ کر پریشانی سی محسوس کرے گا کہ متضاد مطالب اور موضوعات پر مختلف مستند کتابیں ہیں، لیکن سب کا نام وید یا شروتی یعنی سنی سنائی باتیں ہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وید اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے کسی خاص کتاب کا نام نہیں، بلکہ یہ نام ہے قریب 2000 سال کے طویل عرصہ پر پھیلے ہوئے لٹریچر کا۔ چونکہ یہ لٹریچر مظہر ہے اس علمی تگ و تاز کے محاصل کا جو ہندوستان کے رہنے والوں نے مختلف اطراف و جوانب سے اس قدر طویل عرصہ میں جمع کیا، اس لیے لازماً اسے متضاد عناصر کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ وید خدا کے الفاظ ہیں جو عالم کے وجود میں آنے کے وقت ظاہر کیے گئے تھے تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ صرف یہی الفاظ الہامی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی جانکاری حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ ان ویدوں سے ہی ہندو مت کے رنگ برنگے افکار اور عقائد جنم لیتے ہیں۔ 4 ویدوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1، رگ وید۔ اس کے 10,000 منتر ہیں۔ اس میں خداؤں کی تعریف اور ان کی بزرگی
کہ گیت اور دیوی دیوتاؤں کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ نمبر 2، یجروید۔ یہ سارے کا سارا وید رگ وید سے ماخوذ ہے۔ انہیں قربانی کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ اس میں یگیا میں کام آنے والی اشیاء کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نمبر 3، سام وید۔ اس میں صرف راگ اور گیت ہیں۔ نمبر 4، اتھر وید۔ اس میں کل 6000 منتر ہیں جنہیں 24 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں 1200 منتر رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ تعداد میں تقریباً آدھے منتر نثر میں ہیں، زیادہ تر حصہ جادو ٹونوں کے بارے میں ہے۔ جس طرح انسان دوست فلسفہ انسان کو ہر چیز کا محور مانتا ہے، اسی طرح ہندو فلسفہ بھی آتما کو ہر شے کی بنیاد سمجھتا ہے۔ ویدوں کا قابل ذکر پہلو آتم گیان یعنی ذات کا علم ہے۔ آتما ایک ایسی روشنی ہے جو ہر شے کو منور کرتی ہے۔ صداقت و محبت، علم و عرفان اور صبر و سکون، سب خوبیوں کا سرچشمہ یہی آتما یعنی انسانی ذات ہے۔ جو انسان اپنی ذات سے بے خبر ہو وہ دوسری اشیاء کا علم کیوں کر حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے تمام علوم کی بنیاد آتم گیان پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ انسان کا موجود ہونا پہلا سچ ہے اور خود شناسی انسان کا بنیادی فریضہ ہے، کیونکہ اپنی ذات کے عرفان کے بغیر زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ اپنے گھر میں موجود کسی شے کا حصول انتہائی آسان ہوتا ہے، ویسے ہی یہ سوال میں کون ہوں آسان ترین سوال ہے، لیکن یہی سوال سب سے مشکل بن جاتا ہے کیونکہ ہمارا ذہن اپنے گھر سے باہر آوارہ گردی کا عادی ہو چکا ہوا ہے۔ آتم گیان دنیا کے سارے علوم سے زیادہ فطری اور یقینی ہے۔ اپنی آنکھ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو تمام اشیاء کو دیکھنے سے پہلے خود موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری ہر قسم کی تصدیق میں خود شناسی اور اپنی ذات کے عرفان کا علم موجود ہوتا ہے کہ میں ہی تو ہر قسم کے علم اور تجربے کی تصدیق کرتی ہے۔ اپنی ذات کے عرفان کا علم ہر قسم کے گیان کے لیے لازمی شرط ہے۔ اپنشد جو ویدک ادب کا آخری حصہ ہیں، شاعرانہ انداز میں سچائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنشد کا لفظی مطلب تدریسی نشست یا تصوف یا ایسے ہی پر اسرار علوم کا درس دینے والے معلم کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اپنشدوں کی مجموعی تعداد 108 بتائی جاتی ہے۔ ویدوں کے بھجن ان عظیم شعراء کی ذہنی اختراع ہیں جو قدرتی مناظر اور فطری حسن کے کرشموں سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ ایک محقق کی رائے میں ویدوں کا ابتدائی حصہ ان گیتوں پر مشتمل ہے جن کی دھنیں تیار کر کے ان کو گایا جاتا تھا اور ان کے شعروں کے ذریعے ہی سننے والوں کو علم دیا جاتا تھا۔ ان گیتوں کو لکھنے کی بجائے ان کے بول اور دھنیں یاد کرا کے دوسروں تک منتقل کی جاتی تھیں۔ بعد میں ان کے شعروں کو لکھنے کا طریقہ تو ایجاد کر لیا گیا، لیکن گیتوں کی دھنوں کو لکھنے کا طریقہ تو آج تک بھی پوری طرح بتایا نہیں جا سکا۔ ان گیتوں پر مشتمل کلام کو شروتی کا نام دیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے وہ آواز یا قول یا بات جو سنی جا سکے۔ ہمارا مقصد اس دنیا کے بڑے مذاہب کی جو ہم نے سیریز شروع کی ہے، اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا نہ تو کسی ایک مذہب پر ابھی اکٹھا ہونا چاہتی ہے، نہ ابھی ہوگی۔ اس لیے جو جس مذہب میں جہاں موجود ہے ظاہر ہے وہ اسی میں ہی رہے گا، لیکن آپسی تعلق انسانوں کا گلوب جو دنیا جو گلوبل ویلیج کہی جاتی ہے، یہ گلوب میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیسے کیا جائے؟ اگر آپ اس کے مذہب کی روایات، اس کے ارتقاء کے متعلق نہیں جانتے تو آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ اس لیے سلسلہ شروع کیا ہے یہ دنیا کے بڑے مذاہب کا، تاکہ جس حد تک ممکن ہو ہم دوسرے مذاہب کو بھی جان سکیں، یعنی ہم اپنے مذہب میں ہی رہیں لیکن دوسرے مذہب
کے بارے میں تھوڑا جو ابتدائی معلومات ہے وہ ہم جان سکیں۔ تو اسی حوالے سے اور پھر ہم نے ایک خاص کوشش کی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں انسانوں سے متعلق جو مثالیں ہیں وہ ہم نے لانے کی کوشش کی ہے، ان کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ دنیا کا ہر مذہب اپنے اپنے دور میں یا آج بھی جو اس کے ماننے والے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ وہ چھوڑ کیوں نہ دیں۔ تو آج بھی دنیا میں جہاں جہاں جس مذہب کے جو پیروکار ہیں وہ کیوں اپنے مذہب پہ قائم ہیں، ان کے نزدیک اس میں انسانیت ہے، انسان دوستی ہے۔ تو ہم نے اس انسان دوستی کو کھوجنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو اسی حوالے سے پہلے بھی جو ذکر ہم کر چکے ہیں مذاہب کا، ان میں بھی ہم نے انسان دوستی کی مثالیں ڈھونڈی۔ اب ہندو دھرم میں بھی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا آئے ہیں، ذکر کیا ہے ہم نے کہ ہندو دھرم دنیا کے قدیم اور بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ الہامی مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ارتقاء میں مختلف سماجی، سیاسی اور معاشی حالات نے گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس مذہب نے خود کو لوگوں میں مقبول بنانے کے لیے بدلتے ہوئے سماج کی ہر بری رسم کو مسترد اور ہر اچھی خاصیت کو خود میں جذب کر لیا، کیونکہ ہندو دھرم ہندوستان کی ایک بڑی آبادی کا مذہب ہے اور صدیوں سے لوگ اس سے اپنی خواہشات، توقعات اور ضروریات و مفادات کی تکمیل کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے افکار میں انسان دوستی کے بے شمار پھول کھلے ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حوالے موجودہ انسان دوستی کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے انسان دوستی کے دائرے سے خارج کر دیا جائے۔ بعض محققین نے ہندو دھرم کی کتب میں سے کچھ ایسے حوالے تلاش کیے ہیں جنہیں وہ موجودہ انسان دوستی کے معیار کے مطابق خیال نہیں کرتے۔ جیسے ایک محقق اپنی کتاب اقبال اور انسان دوستی میں لکھتے ہیں، ہندو لٹریچر میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ہندوازم مساوات انسانی سے خالی ہے، بلکہ اس کے برعکس ذات پات پر یقین ہندو مت کا بنیادی عنصر ہے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار ایک اور محقق نے اپنی کتاب ہندو سنمیات میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں، اگرچہ ہندو مت عام اخلاقی رواداری اور درگزر کی طرف میلان رکھتا تھا، لیکن اس میں مساوات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ مگر جب ہم رگ وید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں انسانی مساوات کا بھرپور ذکر دکھائی دیتا ہے۔ یعنی کہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں محققین، ان کی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم رگ وید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں انسانی مساوات کا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے قدم ملا کر چلو، ہم آواز ہو کر بولو، تم سب کے سوچنے کا ڈنگ ایک ہو، مقصد مشترک ہو، اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ہونا، ذہن ایک جیسے ہوں، خیالات میں یکسانیت ہو، میں تمہارے سامنے ایک مشترکہ مقصد اور پرستش کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، تمہارے فیصلے متفقہ ہوں اور تمہارے ذہنوں میں ہم آہنگی اور خیالوں میں یکجہتی ہو، تاکہ تم سب میں ایک خوشگوار اتفاق رائے ہو۔ یہ ہم نے ایک مثال پیش کی ہے انسان دوستی کے حوالے سے، انسانوں کو مجتمع اور اکٹھا رکھنے کے حوالے سے۔ اس پورے میں ہمیں کہیں ذات پات نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے ہندو مت میں انسانی ہمدردی اور مساوات کے بارے میں ایک محقق لکھتے ہیں، ہندو مت میں زندگی کا ایک متوازن نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک انسان کو دن میں 5 حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خدا کے حقوق، نمبر 2 رشی، گرو اور سادھو کے حقوق، نمبر 3 اپنے بزرگوں کے حقوق، نمبر 4 حیوانات اور نباتات کے حقوق، اور نمبر 5 انسانیت کے حقوق۔ یہ حقوق خدا، انسان، حیوانات و نباتات اور وقت کے مختلف حصوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں ایک حسن توازن مقرر کرتے ہیں۔ انسان کوئی ناپاک شے نہیں، بلکہ وہ اچھے اعمال کے ذریعے
اسی دنیا میں حقیقت ابدی کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ انسانی زندگی کے 4 وسیع مقاصد ہیں: ارتھ یعنی دنیاوی خوشحالی، کام یعنی جسمانی لطف اندوزی، دھرم یعنی اچھے اعمال، اور موکش یعنی نجات۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندو دھرم میں سچائی کی اتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ ہر تشنہ روح اپنی تسکین کا سامان پا لیتی ہے۔ اپنشد میں فلسفہ انسان دوستی کی طرح انسانی زندگی کے روزمرہ کے مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے اور ان مسائل کے حل کے مختلف راستے بتائے گئے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، کیا فطرت کو انسان کی پیدائش کا سبب سمجھنا چاہیے یا خود انسان کی ذات کو جو کہ ہر چیز کا مرکز ہے؟ خوشی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آتما اپنی اصل برہما تک کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ یہ اور ایسے بے شمار سوالات بھی ہندو دھرم میں موضوع بحث بنے ہیں اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اپنشدوں کے رشی دنیا کو عارضی سمجھنے کی بجائے محبت اور حسن کی جیتی جاگتی مثال تسلیم کرتے ہیں۔ وہ زندگی کی مشکلات سے آگاہ تھے، ان کے نزدیک ذات واحد تک رسائی زندگی کا مقصد ہے اور یہ مقصد اپنے فرائض کی تکمیل سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اخلاقیات اس میں قلب کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے لیے بے لوث اور بے انتہا پیار، یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو انسانیت کے مقام سے آگاہ کرتا ہے۔ ست، چت اور آنند زندگی کی 3 اہم ضرورتیں ہیں اور یہ خود غرضی، خواہشات نفس اور ہوس کو قابو رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ سماجی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا برائی سے بچنے کا واحد راستہ ہے، کیونکہ انسان خواہش نفسی، اولاد اور جائیداد کے ذریعے اس دنیا میں امر نہیں ہو سکتا، بلکہ بے لوث قربانی اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے پرواہ ہو کر ہی وہ امر ہو سکتا ہے۔ اگر انسان سماج سے الگ ہو کر جنگل کی راہ لے یا معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون نہ کرے تو سماج میں اس کی حیثیت ایک ناکارہ مشین جیسی ہو کر رہ جائے گی۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسروں سے تعاون کرے اور ان کی مدد کرے تو پھر سماج ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ انسان سے محبت اور انسان دوستی ایک فلاحی سماج کے لیے ضروری ہے اور گوشہ نشینی سے سماج کا حصہ بن کر رہنا اچھا عمل ہے۔ رگ وید میں اس کی حمایت یوں کی گئی ہے: اے رب عظیم، ہمیں نہ دوستوں سے خوف ہو اور نہ دشمنوں سے، ہم نہ اپنے جاننے والوں سے ڈریں اور نہ اجنبیوں سے، ہمیں نہ دن میں کوئی خوف ہو اور نہ رات میں، ہر طرف ہمارے لیے دوستانہ ماحول ہو۔ ہندو دھرم انسان کو اس کی ذاتی خاصیتوں اور خوبیوں کے مطابق 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ذات پات کی تقسیم کو خدا کی طرف سے کی گئی تقسیم کا درجہ دیتا ہے۔ گیتا میں موروثی ذات پات کی تقسیم کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔ انسان کو پہچاننے کا ذریعہ اس کا کردار اور اس کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ جو انسان مایا سے منہ موڑ کر مذہبی علوم کو حاصل کرتا ہے، نفس کو تابع کر کے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہندو دھرم پر ایک بڑا اعتراض ذات پات کی ظالمانہ حد تک تقسیم کا کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح ہندو دھرم میں بھی اصلاحات کی جاتی رہی ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں ذات پات کی پہلے کی طرح سختی موجود نہیں رہی۔ لالا لاجپت رائے ہندو ذات پات کے نظام کی حمایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ذات پات کا نظام ہندوؤں کے لیے ایک لعنت بھی رہا ہے اور نعمت بھی۔
ایک طرف اگر یہ نظام ہندوؤں کی سماجی اور سیاسی گراوٹ کا ایک بڑا سبب بنا تو دوسری جانب ایک سماجی اور قومی تنظیم کے اعتبار سے ہندوؤں کو مکمل انتشار اور تباہی سے بچانے کا باعث بھی یہی نظام تھا۔ اسی نظام نے ہندوؤں کو تاریخ ہند کے مختلف ادوار میں برسر اقتدار آنے والے سماجی اور مذہبی نظاموں میں مدغم ہونے سے بچا لیا۔ گزشتہ 2000 برس سے ذات پات کا نظام ہندو دھرم کے لیے کم و بیش ایک دفاعی قلعے کا کام دیتا رہا ہے۔ آریہ سماج پیدائش کے لحاظ سے انسانوں کی ذات پات میں تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا۔ ذات در ذات تقسیم کی بنا پر ہندو سماج کے مختلف شاخوں میں منقسم ہو جانے کی آریہ سماج مذمت کرتا ہے۔ آریہ سماج کی نظر میں انسان کو انسان سے جدا کرنے والی حد بندیاں جو ذات پات کے نظام کا نتیجہ ہیں، نسلی امتیاز کے مترادف ہیں۔ آریہ سماج کے نزدیک سماج کی اس قدر مصنوعی حصوں میں تقسیم یا ایک ذات کے لوگوں کے دوسری ذات والوں کے ساتھ سماجی تعلقات پر پابندی غیر قدرتی ہے۔ تاہم آریہ سماج زندگی کے حقائق سے آنکھیں نہیں موند سکتا اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر یکساں نہیں ہیں، اور یہ کہ وہ جسمانی قوت، ذہنی اور دماغی صلاحیتوں، اخلاقی میلانات اور روحانی ارتقاء کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور مختلف ماحول میں پیدا ہونے کی وجہ سے زندگی میں انسانوں کے مقام اور کردار پر ماحول کا لازمی اثر ہوتا ہے، اور یہ کہ ان کی شخصیت کو ڈالنے میں وراثت کا بھی کافی دخل ہے۔ ذات پات کے حوالے سے مہابھارت میں لکھا ہے، نہ پیدائش، نہ کوئی مقدس احکام، نہ تعلیم اور نہ وراثت ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص دو جسماں ہے، اور اگر ہے تو وہ دو جسماں کی تین میں سے کسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ جسمانی پیدائش پہلا جنم اور ذہنی اور روحانی ارتقاء دوسرا جنم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کسی انسان کا کردار اور طرز عمل ہی کر سکتا ہے۔ ذات پات کے بارے میں ہندوؤں کے رہنما منو کے خیالات کچھ یوں ہیں۔ کسی ایک ذات میں پیدا ہونے والے افراد اپنے اعلیٰ اوصاف کے باعث اعلیٰ تر ذات میں شامل ہو سکتے ہیں، یا نفس کشی کے برعکس تن پروری اور خود غرضی کی بدولت کم تر درجے کی ذات میں گر سکتے ہیں۔ پاک باز، اولو العزم، شیریں گفتار اور تکبر سے پاک جو برہمنوں اور دوسری اعلیٰ ذاتوں کے افراد جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے شودر بھی اعلیٰ ذاتوں میں شامل ہونے کے مستحق ہیں۔ ہندوازم کے ایک ماہر ڈاکٹر حامد حسین کی رائے میں ذات پات کی سختی کا نظام مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے الگ ہونے اور ایک دوسرے کے سماجی اثرات قبول نہ کرنے کے باعث وجود میں آیا، ورنہ ذاتیں دراصل ان اختلافات کو باضابطہ بنا کر ان میں اشتراکی عمل پیدا کرنے کا ایک وسیلہ ہے جو مختلف سماجی گروہوں میں پائے جاتے ہیں۔ ذاتوں کے بارے میں قدیم ترین حوالہ پرش سوکت میں ملتا ہے، جس میں سماج کو ایک زندہ جسم کی حیثیت اور مختلف سماجی طبقوں کو اس جسم کے اعضاء کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اور جس طرح کسی جسم میں مختلف اعضاء ایک دوسرے سے اس طرح منسلک رہتے ہیں کہ ہر عضو اپنے مخصوص فعل کی ادائیگی میں دوسرے اعضاء کے فعل سے اثر قبول کرتا ہے، اسی طرح سماجی فعل بھی مختلف طبقات کے فعل سے مرتب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر جزو میں کل موجود ہے، جبکہ کل کے لیے ہر جزو ناگزیر ہے۔ ہر سماج ایسے گروہوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سماج کی مختلف ضروریات کو اپنے اپنے خصوصی عمل سے پورا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ مختلف گروہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہتے ہیں، اور اپنی انفرادی سماجی حیثیت رکھتے ہوئے وہ ایک مجموعی سماجی معنویت کا حصہ ہوتے ہیں۔
اس بات سے ثابت ہوا کہ ہندوستانی سماج ذات پات کے نظام کو ایک سماجی ضرورت کے تحت قبول کرتا تھا، کیونکہ ذات پات کا نظام مختلف نسلی گروہوں کے اشتراک اور ان کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ ہندو مت میں انسانی زندگی کے 4 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے: برہمچاری یعنی طالب علمی کا زمانہ، گرہستھیا یعنی گھریلو زندگی، ون پرستھیا یعنی جنگلوں کا باسی ہونا، اور سنیاسی یعنی ترک دنیا۔ دنیا کو ترک کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان راہب بن جائے، بلکہ کاروبار زندگی میں شرکت کے باوجود بھی دنیا سے لا تعلق ہوا جا سکتا ہے۔ انسان کو خواہشات کا غلام نہیں ہونا چاہیے، اخلاقی حدود کے اندر رہ کر وہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ہندو مذہب میں شادی ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک مقدس بندھن ہے۔ عورت مرد کی شریک حیات ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت گیتا میں انسان دوستی کے حوالے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ملتے ہیں۔ بھگوت گیتا کے بارے میں ایک محقق لکھتے ہیں: بھگوت گیتا دراصل ایک مکالمہ ہے جو کرشن اور ارجن کے درمیان ہوا۔ یہ مکالمہ اخلاق کے 2 مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مکتبہ فکر جس میں انسان بدی کی قوتوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا مکتبہ فکر ان قوتوں سے گریز کر کے ذاتی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ یہ مکتبہ فکر انفرادی نجات کا قائل ہے۔ بھگوت گیتا کا اصل موضوع انسان ہے۔ گیتا کے مصنف کا اصل موضوع انسان اور اس کی سعادت و شقاوت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تمام کائنات بے جان اور جاندار خدا کے مظاہر ہیں، لیکن انسان اس کائنات کا سرتاج اور تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہے۔ وہ صرف انسان ہی ہے جس کو قوت و اختیار دیا گیا ہے، جس کی مدد سے اگر وہ چاہے تو فلاح حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے لیے مصیبت اور عذاب کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیتا کے مختلف اشلوکوں کا مطالعہ کرتے وقت بعض جگہ ایشور کی مطلق قدرت کا اظہار ایسے لفظوں میں کیا گیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کائنات میں محض ایک بے جان تنکا ہے جس کو حوادث اور قضاء و قدر کی ہوا جس طرف چاہتی ہے اڑا لے جاتی ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی حرکت اسے ایک بے جان مشین کی طرح بلا مقصد گھمائے رکھتی ہے۔ انسانی نفس محض ایک بے حس مشیت کا اہلِ کار ہے، اور جو کچھ اس سے ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے لیے وہ بالکل مجبور ہے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی مرضی یا ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن ان الفاظ سے جو کچھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ اصل قصہ کی نوعیت اور اس کے مقصد سے دور لے جاتی ہے۔ چنانچہ جب شری کرشن تمام واز ختم کرتے ہیں تو آخر میں ارجن سے یوں مخاطب ہوتے ہیں: میں نے تمہیں علم سکھایا ہے جو تمام رموز بستہ کا سرتاج ہے، اس پر غور و تدبر اور اس کے بعد جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ آخری الفاظ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ گیتا کے مصنف کے نزدیک انسان با اختیار اور مؤثر ہستی ہے جو نیکی اور بدی کے راستوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اپنے ارادہ و اختیار سے جس راستہ پر گامزن ہونا چاہے ہو سکتی ہے۔ خدا کا قادر مطلق ہونا اور انسان کا صاحب اختیار ہونا دونوں باتیں عملی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ان میں منطقی ربط پیدا ہونا عقل انسانی سے ماورا ہے، اور اسی لیے اکثر مذہبی صحیفوں میں اس قسم کا تضاد نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ارجن کشتری ہے، بہادر ہے، عملی انسان ہے۔ وہ شری کرشن پر سوالات کی بچھاڑ کر دیتا ہے تاکہ ہر سوال کو بلا شک اور بات کو عملی طور پر سمجھ لے اور سچائی کیا ہے کی تہ تک پہنچ سکے۔ یہاں تک ہم نے ہندوازم کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس کی کتب کی، اس کے نظریات کی، اس کی معاشرے میں حیثیت کی، ذات پات کے حوالے سے، اس سے ایک عام آدمی الجھ جاتا ہے۔ اسی الجھاؤ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں انگریز وارد ہوتے ہیں تو اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں، ظاہر انگریزوں نے یہاں کے مذاہب کا
بڑا بغور جائزہ لیا، اور اسی لیے تو وہ اتنے سال اتنی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم پہ حکومت کر گئے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے یہاں جو سیاسی، سماجی اور مذہبی نظام رائج تھا اس کا بغور مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس سوسائٹی کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ انہی کی کوششوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی اصلاحی تحریکیں بھی چلیں۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی فرقہ بندی موجود ہے یہ انہی کی دین اور انہی کی برکت سے ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہندو دھرم کی کہ اس میں بھی اصلاحی تحریکیں چلتی رہیں دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم کی رسمیں پیچیدہ اور گنجلک تو ہوتی گئیں۔ اس میں پیچیدگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروہتوں نے جو ان رسموں کے افکار سے آگاہ تھے معاشرے پر اپنا تسلط بھی قائم کر لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم پر عروج و زوال آتا رہا اور ہر دور میں اس میں اصلاح کی کوششیں بھی ہوتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی مذہب کے احیاء کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مذہب بحیثیت ایک فعال قوت کے باقی نہیں رہا۔ ہندو دھرم کا احیاء اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ویدوں اور گیتا کا عملی مذہب شاید اپنی حقیقی تاثیر کھو چکا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم میں اصلاح کی پہلی کوشش 8ویں صدی عیسوی میں شنکراچاریہ نے کی۔ انہوں نے تمام ہندو دھرموں کو ایک ویدک دھرم پر متفق ہونے کی دعوت دی اور کہا، خدا ایک ہے، وہی حقیقت ہے، باقی سب کچھ فریب ہے، دنیا مایا ہے، اس کی حقیقت برہما ہے اور انسان اس حقیقت کا حصہ ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنشدوں کے منتشر اور متضاد افکار کو مستقل اور منظم شکل دی۔ 19ویں صدی میں راجا رام موہن رائے نے لوگوں کے لیے ہندو مت کو جدید زمانے سے آشنا کرا کے 1828 میں برہمو سماج کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ویدوں کی عظمت اور اس کے وحدانی عقیدے کی نگہبانی کرنا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تعصب، شدت پسندی، ذات پات، توہم پرستی اور زوال پذیر رسم و رواج ہندوستانی سماج کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ راجا رام موہن رائے نے مساوات کے رجحانات کو پروان چڑھا کر بت پرستی، ذات پات اور توہم پرستی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنی دانش مندی سے تمام بری رسوم کے خاتمے کی کوشش کی۔ اپنی کتاب تحفۃ المحدثین کے ایک مقام پر لکھتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کی خود ساختہ رسوم جنہوں نے عام لوگوں کو طاعت و غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مذہب کی حقیقی روح کو ضائع کر دیا تھا اور لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ حالانکہ مذہب کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ رنگ، نسل اور عقیدے کا فرق کیے بغیر تمام انسانوں کے دلوں میں باہمی محبت اور شفقت کے باعث اتحاد پیدا ہو، اور یہی خالق کائنات یعنی خدا کے نزدیک ایک مقبول عبادت ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور کے والد دیویندر ناتھ ٹیگور نے 1842 میں برہمو سماج کی قیادت سنبھالی۔ وہ ویدوں کو غلطیوں سے پاک سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ کیشو چندر سین نے بھی ہندو دھرم کے احیاء کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ سوامی دیانند ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ہندوستانی معاشرے کی اصلاح اور انسانیت کی سربلندی اور بہتری کے لیے آریہ سماج کی بنیاد 10 اپریل 1878 کو رکھی۔ اس تنظیم کے 10 بنیادی اصول تھے۔ ان اصولوں کو آج کی زبان میں ہندو دھرم کا انسان دوستی کا منشور کہا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہوں یہ اصول۔ نمبر 1، حقیقی علم اور اس علم کے ذریعے جس کسی چیز کی بھی آگاہی ممکن ہو، اس کا منبع برہما ہے۔ نمبر 2، بھگوان تمام تر صداقت، تمام تر علم اور تمام تر راحت ہے۔ اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں، وہ برتر ہے، عادل ہے، رحیم و کریم ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ لامحدود اور اٹل ہے، جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔
وہ لاسانی ہے، وہ ہر شے کا مالک اور سہارا ہے، جو ہمہ بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے، جو لافانی ہے اور جسے کسی کا خوف نہیں، جو ازلی اور ذات پاک ہے اور کل کائنات کا خالق ہے، صرف اس برہما کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تیسرا اصول، وید حقیقی علم کی مقدس کتب ہیں اور ہر آریہ کا اولین فرض ہے کہ ویدوں کو پڑھے اور سنے اور دوسروں کو پڑھائے اور پڑھ کر سنائے۔ نمبر 4، ہر آریہ کو سچائی کو تسلیم کرنے اور جھوٹ کو ترک کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ نمبر 5، اعمال نیکی کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی اعمال نیکی اور بدی کی اچھی طرح چھان بین کر کے کیے جانے چاہیے۔ نمبر 6، سماج کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کے مادی، روحانی اور سماجی حالات کو بہتر بنا کر پوری دنیا کو فیض یاب کرنا ہے۔ نمبر 7، ہر ایک کے ساتھ پیار، رواداری اور متعلقہ شخص کی خوبیوں کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے۔ نمبر 8، جہالت کو دور اور علم کی اشاعت کی جانی چاہیے۔ نمبر 9، صرف اپنی ہی بلائی پر قناعت نہ کرتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی فلاح و بہبود کو دوسروں کی فلاح و بہبود سے مشترک سمجھے۔ نمبر 10، ایسے معاملوں میں جن کا تعلق عوام کی سماجی بہبود سے ہو کسی بھی شخص کو ناواجب دخل دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن خالص ذاتی معاملات میں ہر شخص آزادانہ عمل کا مجاز ہے۔ اس تمام بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہندو دھرم میں انسان دوستی کے کئی ایسے حوالے موجود ہیں جن کی مدد سے گلوبل ولیج کی جانب پیش قدمی میں مدد مل سکتی ہے۔ ہمیں اس کو اسی نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھنا چاہیے جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اپنے اندر سچائیاں رکھتا ہے، اسی لیے تو اس کے ماننے والے اس پر کاربند ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کے مذہب میں دخل اندازی کر کے اس میں کیڑے نکال کے عوامی طور پہ ایک بحث، سنجیدہ بحث ہو تو وہ تو ایک الگ، وہ عالموں کا مسئلہ ہے، وہ عالم جانے اور ہمارے مذہبی رہنما جانے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو کے ذہنوں سے نفرت کیسے دور کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیو اور جینے دو، عام نیکی کریں اور دوسروں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔